बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने बताया था कि ये एलिमेंट्री है, इस्तिहाज़ा सबसे बेसिक है, पहला चैप्टर यही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोग के मसले नहीं होते नॉर्मली किसी के इतने, इस वजह से हैज़ का पहले करा है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हम अगर किसी भी काइंड ऑफ ब्लड को समझना चाहें, चाहे निफास हो चाहे हैज़ हो, इस्तिहाज़ा जो है उसमें हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे अगर थोड़ा सा भी एक्सीड कर गया हैज़ या निफास तो वो इस्तिहाज़ा में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और ये मसला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म कितने हम में से पहले से जानते थे, कितने जानते थे बताएं? ये टर्म नहीं जानते हैं ना हम लोग, मतलब इवन ये टर्म तक नहीं जानते, जबकि ये हमारे डेली बेसिस में मसले मसाइल पेश आने वाले हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे ना जब, तो आपको रिलेट कर पाएंगे कि वाकई में ये इस तरह के मसले क्या पेश नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग को टर्म तक नहीं पता होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, आप लोग को जहां ना समझ में आए वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। कितने तरह के ब्लड्स होते हैं? 3, कौन कौन से? माशाल्लाह, हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा और निफास। इस्तिहाज़ा हम कराएंगे, हैज़ ऑलरेडी हमारा चैप्टर। इस्तिहाज़ा की भी जैसे हमने आपको हैज़ का बताया था, हैज़ के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे क्या? वार्म होता है, थिक होता है और डार्क कलर्ड होता है और प्रेशर के साथ होता है ना। ये अनलाइक हैज़, इस्तिहाज़ा क्या होता है? येलोइश कलर मतलब हल्का सा येलोइश उसमें टेंच आता है और कोल्ड होता है, वार्म नहीं होता, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फील करी जा सकती हैं, जैसे गर्म नहीं होता है ना, हल्का सा कोल्ड होता है, और थिक नहीं होता है, बहुत इसकी कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है, और प्रेशर के साथ नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट है जो हमने हैज़ के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब एक वो है कि खुद से एनालाइज अगर करना चाहे इंसान, तो ये वो तरीक़े हैं जिनसे इंसान एनालाइज कर सकता है। ओके, 3 तरह के इस्तिहाज़ा होते हैं फर्दर, कौन कौन से? कलीला, मुतवस्सिता और कसीरा। कलीला यानी कम, छोटा, कम, थोड़ा सा, है ना। मुतवस्सिता यानी मॉडरेट, मीडियम, ठीक है। और कसीरा यानी ज़्यादा, बड़ा, ठीक है। लिटिल यानी कि कसीरा, ठीक है, सॉरी कलीला, छोटा, थोड़ा सा। उसमें क्या होता है कि हमें हर नमाज के लिए अलग वज़ू करना पड़ेगा, इतना काफ़ी है। जैसे हम लोग अमूमन क्या करते हैं, हमने एक वज़ू किया और एक ही वज़ू से हमने ज़ोहरैन पढ़ ली, मगरिबैन पढ़ ली, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, हमने मगरिब इशा के लिए अलग अलग वज़ू करना होगा, ज़ोहर असर के लिए अलग अलग वज़ू करना होगा, यानी हर नमाज के लिए अलग वज़ू करना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम यानी क्या? मुतवस्सिता, मुतवस्सिता यानी मॉडरेट, मीडियम। इसमें क्या होगा कि एहतियात वाजिब की बिना पर एक गुस्ल एक दिन में करना पड़ेगा, और बाकी नमाजें जो हैं उसमें वज़ू काफ़ी है, ठीक है, लेकिन वज़ू ज़रूरी है हर नमाज के लिए सेपरेट। एक्सेसिव यानी कि कसीरा, इसमें क्या करना होगा जब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होगा, ठीक है। इसमें गुस्ल जो है 3 बार, कम से कम 3 बार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मसलन ज़ोहरैन से पहले किसी ने गुस्ल किया तो दोनों नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बीच में हैवी फ्लो हो जाए तो दोबारा भी गुस्ल करना पड़ सकता है, ठीक है। और वज़ू रिक्वायर नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका गुस्ल किया हुआ है, तो वज़ू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं है। जो कसीरा होता है उसमें क्या होता है कि बहुत हल्की सी स्पॉटिंग होती है, बिल्कुल हल्की सी, बस हमें लगता है, फील होता है कि हाँ कुछ स्पॉटिंग है ना, सिर्फ कलर होता है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर उसका जैसे कॉटन है, कॉटन में एब्जॉर्प्शन नहीं है तो वो आएगा खलीला में, इतना कम कि वो सिर्फ सरफेस पे रहे, ठीक है, उस ब्लड को कहेंगे कलीला, थोड़ा सा है, ठीक है, एकदम लिटिल। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, तो वो किस में आएगा? मुतवस्सिता में, मॉडरेट। और जब हैवी ब्लीडिंग होगी, काफ़ी हैवी है कि समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक ब्लीडिंग हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका प्रॉपर, तो वो होगा कसीरा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ये किस तरह का ब्लड होगा वो ऑलरेडी बता दिया है, और ये उसके क्वांटिटी के हिसाब से है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। अगर टाइप मालूम ना हो तो कॉटन से इन्वेस्टिगेट करें। ये हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टिगेट अगर आपने नहीं किया है तो आपके अमाल बातिल हो जाएंगे, चाहे वो हैज़ ही क्यों ना हो। मसलन इंसान को लगे कि वो पूरा फारिग हो गया है और वो पाक होकर नहाने जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चेक करे, है ना, खासकर तब जब वो टाइम से पहले फारिग हो जाए। अगर वक्त से पहले फारिग हो जाता है तो कॉटन को लेकर इंसर्ट करके देखे कि ब्लड अंदर तो नहीं है ना,
کیونکہ جو جس چیز کو ہم کہتے ہیں طہارت، پاک ہو جانا، جس کے لیے غسل واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بلڈ اندر سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی حیض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلڈ فلو ہو کر باہر تک آئے، اندر بھی ہے نا تو وہ یعنی حیض کی حالت میں ہے. اسی طرح استحاضہ میں بھی ہم کو چیک کرنا پڑے گا. ان کیس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بلڈ جو ہے وہ کثیرہ ہے کہ قلیلہ ہے کہ متوسطہ ہے، کنفیوژن اگر ہے تو کاٹن کو انسرٹ کر کے چیک کرنا پڑے گا کہ اس کے صرف سرفیس پہ آ رہا ہے بلڈ یا یہ ایبزارپشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن تو نہیں ہے. اوکے، اگر کسی بھی صورت معلوم نہیں ہو پا رہا ہے تو منیمم پہ اتفاق کریں. کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم نے بہت کوشش کری کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ متوسطہ ہے یا کہ قلیلہ ہے نا، نہیں سمجھ میں آیا، ہم نے اپنی ساری کوشش کر لی، تو ہمیں کیا کرنا ہے منیمم پہ، یعنی کہ متوسطہ اور قلیلہ میں کیا ہے منیمم؟ قلیلہ. ٹھیک ہے، چھوٹا اس سے کم والا جو ہے تو ہمیں اس پہ اتفاق کر لینا چاہیے. اگر ہمیں ان دونوں میں کنفیوژن ہے متوسطہ اور کثیرہ میں تو ہم کس پہ جائیں گے؟ تو متوسطہ پہ. ایسے متوسطہ اور قلیلہ زیادہ ٹف لگ رہا ہے نام. ایسے سوچیں کہ اگر ہمیں لٹل اور میڈیم میں کنفیوژن ہو تو ہم لٹل پہ اتفاق کر لیں گے، اگر ہمیں میڈیم اور ایکسیسو میں ہوگا تو پھر ہم میڈیم پہ اتفاق کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب کنفیوژن نہیں ہے. اوکے، اگر مستحضہ نماز بعد چیک کرے اور بلڈ نہ ہو تو وہ سیم وضو سے دوسری نماز پڑھ سکتی ہے، ولا اس کو دوبارہ بلڈ آنے کا اندیشہ ہو. یہ تو کلیئر ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں اگر اندیشہ ہو بھی اس کو، لیکن اس نے جیسے ہی نماز جیسے ظہر کی پڑھی ہے اور فوراً بعد اس کو نے چیک کیا تو کوئی بلڈ نہیں تھا، تو سیم وضو سے اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ نماز پڑھ سکتی ہے. یعنی کہ اس کو معلوم ہے، جیسے استحاضہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت فریکوینٹلی بلڈ آنے لگتا ہے، بار بار آنے لگتا ہے، تو اس کو پتہ بھی ہو کہ ٹھیک ہے بعد میں بلڈ آ جائے گا، تب بھی وہ سیم وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، فوراً. لیکن ڈیلے کرے اور پھر بلیڈنگ ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ پھر اس کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے. اور بلیڈنگ بھی اگر وہ والی ہے نا لٹل والی ہے نا، اگر وہ زیادہ بلیڈنگ ہے ایکسیسو والی ہے تو پھر تو اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر مستحضہ کو لگے کہ نماز کا وقت رہتے اس کی بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں گٹ فیلنگ یا خود سے سمجھ میں آ جاتا ہے. استحاضہ کے بھی مسئلے جن کے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں کچھ دیر بعد وہ پوری مطلب ہلکا سا بلڈ فلو ہو رہا ہے کہ اب یہ بالکل ختم ہونے والا ہے، تو پھر ویٹ کر لے نماز کا وقت رہتے رہتے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں پر وہ یہاں پہ وہ پورا بلیڈنگ ان کی روک سکتی ہے. ٹھیک ہے، مستحضہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جو عورت جو خاتون استحاضہ کو ایکسپیرینس کر رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، یہ خاتون ہے مستحضہ. ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے پوچھا آپ لوگ ٹرمینالوجی جانا سمجھ میں آئے بالکل کوشچن کریں فوراً، ہے نا. حائضہ اس کو کہتے ہیں جو حیض ایکسپیرینس کر رہی ہے، مستحضہ اس کو کہتے ہیں جو استحاضہ کو آبزرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. کثیرہ کے لیے جب بلیڈنگ کمپلیٹلی رک جائے تو غسل کرنا ہے، لیکن متوسطہ کے لیے ضروری نہیں ہے. بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو ایک مطلب کثیرہ کے لیے صرف آپ مان کے رکھیں، جو میڈیم ہے اور جو لٹل ہے یہ تو آلریڈی وضو سے نماز پڑھ رہے ہیں نا. اگر میڈیم والی ہے تو اس نے آلریڈی غسل کرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب اس نے وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی اور بعد میں اس کی بلیڈنگ کمپلیٹلی رک گئی تو اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہے. اور اگر ہم لٹل والی کی دیکھیں تو یہ تو آلریڈی وضو سے ہی پڑھ رہی ہے، اس کے لیے کوئی غسل نہیں ہے. اگر یہ کمپلیٹلی پاک ہو جائے تو اس کے لیے کوئی غسل نہیں ہے. لیکن جو کثیرہ والی ہے اس کو ہر نماز سے پہلے غسل کرنا پڑ رہا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ کمپلیٹلی اس کا بلڈ رک جائے تو یہ غسل استحاضہ کرے گی. ٹھیک ہے، صرف اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں. اوکے، اگر دوران نماز میڈیم ایکسیسو میں بدل جائے تو نماز توڑ کر اس کا غسل کیا جائے گا. یہ بالکل صاف بات ہے کیونکہ ایکسیسو کے ہی لیے غسل ہے، میڈیم کے لیے ہے نہیں. میڈیم والی نے وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی، ایک دم سے اس کو پتہ چلا کہ ابھی ہیوی فلو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو غسل کرنا پڑے گا استحاضہ کا اور اس کو اس سے نماز پڑھنی پڑے گی، ہے نا. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کیونکہ ایکسیسو کے لیے غسل ہے ہر نماز کے لیے، ہے نا، میڈیم کے لیے نہیں ہے. صرف ایک بار کر لیا اس نے تو کافی ہے. استحاضہ بھی ایک چھوٹی سی مطلب آپ وہ مجھے بتا رہی، میں نے ایکچولی سنا نہیں تھا نا لیکچر میں تو میں کنفیوز ہو رہی ہوں تھوڑا سا. استحاضہ مطلب مین بیسک ہے کیا مطلب؟ اچھا، استحاضہ کیا ہے؟ جیسے کیا ہوتا ہے حیض، میں نے بتایا تھا کہ 3 days منیمم 10 days میکسیمم یہ حیض ہوتا ہے. لیکن اگر 10 days سے زیادہ کسی کی بلیڈنگ ہو، مثلاً 11th day، جیسے ہی 11th day کسی کی بلیڈنگ اسٹارٹ ہوگی وہ حیض استحاضہ میں تبدیل ہو جائے گا. اب اس میں کوئی شرطیں نہ پائی جائیں،
ہے نا, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا بلڈ وارم ہے, تھک ہے, پریشر ہے, نہیں ہے, کوئی چیز ہو چاہے نہ ہو, 11th ڈے کے بعد وہ حیض نہیں رہ جائے گا. اسی طرح جیسے کسی کی بلیڈنگ اسٹارٹ ہوئی اور وہ بلیڈنگ 2 دن میں ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, تو اب اسٹارٹ جب ہوئی تھی تب تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے حیض ہے کہ استحاضہ, تو ولو اس نے اب نماز چھوڑ دی ہو حیض سمجھ کر, لیکن جب اس کی 2 دن میں کمپلیٹ ہو گئی وہ بلیڈنگ اور ختم ہو گئی, رک گئی, تو پھر اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ استحاضہ تھا. حیض 3 دن منیمم رہتا ہے, 3 دن سے اگر پہلے ختم ہو رہا ہے, وعلیکم السلام, تو وعلیکم السلام, تو وہ استحاضہ ہے, ٹھیک ہے. حیض کی شرط ہے کہ منیمم 3 دن اور میکسیمم 10 ڈیز. اگر اس سے کم ہو رہا ہے, منیمم سے بھی کم ہو رہا ہے یا میکسیمم سے زیادہ ہو رہا ہے, تو وہ استحاضہ ہے. استحاضہ ان لائک حیض, اس میں ہم کو سارے واجبات کو عمل کرنا پڑے گا, روزہ رکھنا پڑے گا, نماز پڑھنی پڑے گی, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ کیا چیز نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن واجبات ساری کرنی پڑیں گے. نماز آیات ہے تو وہ بھی واجب ہے, وہ بھی کرنی پڑے گی. واجبات کوئی بھی استحاضہ مستحضہ جو خاتون ہے اس کے لیے واجبات کوئی بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں. حائضہ کے لیے کیا ہے, اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اب صحیح ہے, اب سمجھ میں آ رہا ہے, اوکے. وقت نہ ہو تو تیمم کرے, ورنہ نماز نہ توڑے اور قضا کرے. کیا ہے کہ اگر جیسے خاتون کو یہ ریئلائز ہوا کہ دوران نماز متوسطہ جو ہے یعنی میڈیم بلڈ جو ہے وہ ایکسیسو میں بدل گیا, تو اس کو نماز توڑنی ہے. کب توڑنی ہے؟ جب اس کو یقین ہو کہ ہمارے پاس وقت ہے, ابھی میں غسل کروں گی اور غسل کرنے کے بعد آرام سے نماز پڑھ لوں گی, یا اس کو یہ ہو کہ چلو کم وقت ہے لیکن میں تیمم کر کے بہرحال نماز پڑھ لوں گی. لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ تیمم کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, میری نماز قضا ہو جائے گی, تو کیا کرے, وہ نماز کو توڑے نہیں, پھر وہ نماز کنٹینیو کرے, لیکن اس کی قضا بھی کرے, ٹھیک ہے. بعد میں غسل کرے یا تیمم کرے, تیمم نہیں, بعد میں پھر غسل کر کے اس کی قضا بھی کرے گی. اوکے, کنفیوژن تو نہیں ہے؟ کنفیوژن تو ہوگی, اوکے. اگر دوران نماز مکمل پاک ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو احتیاط واجب, دوبارہ نماز پڑھے. کسی نے ظہرین پڑھی, ٹھیک ہے, اب وقت تھا اور وقت ہوتے ہی اس کو ریئلائز ہوا, مثلا 1 گھنٹہ پہلے اس کو ریئلائز ہوا کہ وہ کمپلیٹلی اس کا بلڈ رک گیا ہے, تو احتیاط واجب ہے. یہ کس کے لیے ہے, کون سی کنڈیشن کے لیے ہوگا؟ بالکل, کیونکہ غسل تو ایکسیسو کے ہی لیے ہے نا. تو اگر ایکسیسو بلیڈنگ رک جائے دوران یا وقت رہتے, نماز کا وقت ہے 1 گھنٹہ پہلے, اب ولاؤ نماز پڑھ چکے ہیں, لیکن وقت رہتے اگر بلیڈنگ ایکسیسو والی رک جائے, تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے, پوری پاکیزگی کے عالم میں نماز کو دوبارہ ادا کرے, احتیاط واجب کی بنا پر. اوکے. اگر مستحضہ نے رولز فالو نہیں کیے تو اس کی نماز باطل ہے, میں نے آلریڈی بتایا ہے. جس کی جو کنڈیشن ہے اس کو وہی رولز فالو کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر خلیلہ تھی اور اس نے متوسطہ کے حکم کو فالو کر لیا, دھیان نہیں دیا, لاپرواہی کری, تو پھر وہ گنہگار ہے, ٹھیک ہے, اس کے سارے اعمال باطل ہیں. اسی طرح کوئی حائضہ تھی اور اس نے استحاضہ کے عمل پہ وہ کرا, تو وہ گنہگار ہے. اگر کوئی استحاضہ میں مستحضہ ہے یعنی استحاضہ میں مبتلا ہے اور اس نے حیض کو سمجھ کر نماز نہیں پڑھی, تو وہ گنہگار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل یہاں پر کلیئر کٹ ہونا پڑے گا ہمیں, کہ ایک دم سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں, ہم کس کنڈیشن میں ہیں, ہے نا. اگر ہم نے وہ چیز فالو نہیں کری تو ہم عمال بھی کریں گے اور وہ باطل بھی ہوگا. یہاں پہ استحاضہ کے کیس میں تو 100% ایسا ہی ہے کہ کوئی بالکل لٹل کسی کو بلڈ فلو ہو رہا ہے, اس نے میڈیم سمجھ کر غسل کر کے اور کر بھی رہی ہے, فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے. یا اس کے جو ہے میڈیم تھا اور اس نے لٹل سمجھ کر وضو کر کے نماز پڑھی ہے, تو نماز ہی پڑھ رہی ہے لیکن وہ باطل ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کو کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ وہ کون سا عمل کر رہی ہے, وہ کس عالم میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے. کنفیوژن تو نہیں ہے کہ اگر قلیلہ یا متوسطہ قرآن چھونا چاہے تو الگ سے وضو کرنا ہوگا. حائضہ کے لیے کیا ہے, قرآن چھونا حرام ہے, مطلقاً حرام ہے. وہ غسل کر لے, وضو کر لے, حالت حیض میں وہ قرآن چھو ہی نہیں سکتی. اس کی اسکرپٹ کو, قرآن نہیں, قرآن کی جلد چھوئی جا سکتی ہے, اسکرپٹ کو چھونا حرام ہے. لیکن استحاضہ کے لیے ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے وضو کیا ہے, نماز کے لیے بیٹھی ہے, تو وہ اسکرپٹ کو چھو سکتی ہے. بہتر ہے کہ الگ سے وضو کرے, لیکن کیا کہتے ہیں, اس نے فوراً ہی وضو کیا ہو. تو یہ نہیں کہ وضو نماز کے لیے کیا گیا اور اس کے بعد کافی ٹائم ہو گیا ہے, اب اس کو قرآن چھونا ہے, تو پھر کثیرہ اور متوسطہ جو ہے, کثیرہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, میں خود ہی کنفیوز ہو جاتی ہوں, قلیلہ اور متوسطہ یعنی لٹل اور میڈیم والی الگ سے وضو کر کے قرآن کی اسکرپٹ کو چھو سکتی ہیں, ٹھیک ہے.
الگ سے لیکن وضو کرنا پڑے گا ان کو. اگر غسل کیا ہے تو مسجد میں جانا, رکنا, واجب سجدے والی آیت پڑھنا اور انٹرکورس, یہ سب الاؤ ہے اگر تازہ ابھی غسل کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب کس کے لیے الاؤ نہیں تھا؟ حائضہ کے لیے الاؤ نہیں تھا. حائضہ کے لیے یہی ساری چیزیں حرام تھیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ استحاضہ میں اگر آپ نے غسل کیا ہوا ہے ابھی تو پھر یہ ساری چیزیں الاؤ ہیں. اوکے. اگر متوسطہ کثیرہ نماز سے پہلے مسجد میں جانا, رکنا, واجب سجدے والی آیت پڑھنا, انٹرکورس کرنا چاہے تو احتیاط مستحب ہے کہ غسل کرے. یہ کس کے لیے ہے؟ میڈیم اور ایکسیسو, ٹھیک ہے, لٹل کے لیے نہیں ہے, وہ صرف وضو کرے کافی ہے نا. لیکن ان کے لیے احتیاط مستحب, واجب نہیں ہے, احتیاط مستحب یعنی بہتر ہے کہ آپ غسل کریں. ایسے جو متوسطہ یعنی میڈیم, ماڈریٹ اور ایکسیسو بلیڈنگ میں مبتلا ہے, ان کو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ بہتر ہے کہ وہ غسل کر لیں. ٹھیک ہے, کنفیوژن تو نہیں ہے. نماز آیات بھی مستحضہ پہ واجب ہے, لیکن اس کے لیے الگ سے غسل یا وضو نہیں کرنا پڑے گا. مثلا ابھی غسل کر کے کثیرہ والی آئی ہیں, جس نے مطلب وہ کیا کہتے ہیں ایکسیسو بلیڈنگ جس کو ہو رہی ہے, اس نے ابھی غسل کیا ہے, نماز پڑھی ہے عصر کی, تو اسی کے بعد وہ اگر نماز آیات پڑھنا ہے واجب ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے. نماز واجب ہے لیکن الگ سے غسل کرنا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر لٹل والا ہے تو اس کو صرف وضو کرنا ہے, تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی, ابھی نماز آیات بھی پڑھ اسی وضو سے کر سکتی ہے. اس کے لیے الگ سے نہیں ہے, جیسے ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا تھا, آیات کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پر نماز یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, کنفیوژن تو نہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے. اگر سمجھ نہ آئے بلڈ حیض ہے یا نفاس ہے یا استحاضہ ہے تو احتیاط واجب ہے کہ استحاضہ کے رولز کو فالو کرنا ہوگا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو بالکل ہی نہ سمجھ میں آئے کہ استحاضہ ہے کہ حیض ہے کہ نفاس ہے, کوئی کنڈیشن نہیں سمجھ میں آ رہی, آپ نے بہت تحقیق کری ہے, بہت کوشش کری ہے, تو ایک مطلب گولڈن رول ہے کہ پھر وہ استحاضہ کے احکام کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, کنفیوژن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب انسان کو یہ لگے کہ ہم مطلب بلڈ کا کنسسٹنسی ہے, اس کا ٹیکسچر ہے, اس کی وارمتھ ہے, کوئی بھی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, ایک بیسک رول ہے. حالانکہ یہ آسان ہے سمجھنا, اتنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ 3 دن منیمم ہے اور 10 days میکسیمم ہے. حیض کی کنڈیشن, نفاس کی کنڈیشن بالکل فکس ہے نا, لیکن ایکسیڈ ہوگا تبھی تو استحاضہ ہوگا, ہے نا. تو استحاضہ میں کیا کرنا ہے, جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ استحاضہ ہے, نارملی یقین ہو جاتا ہے, لیکن اگر ان کیس کنفیوژن ہوتی ہے پھر بھی کسی وجہ سے, تو گولڈن رول یہی ہے کہ استحاضہ کے ہی احکام کو فالو کرنا ہے. اور استحاضہ میں جیسی کنڈیشن اپلائی ہوگی تو آپ کو فوراً دیکھنا ہوگا کہ یہ پھر لٹل ہے, میڈیم ہے یا ایکسیسو ہے. ٹھیک ہے, اب کنفیوژن تو نہیں ہے, آسان ہے نا. امپورٹنٹ کیا ہے, اگر بلڈ روکنا پاسبل ہو, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے بلڈ روکا جا سکتا ہے, کوئی نقصان نہ ہو ایسے کرنے میں, تو ضروری ہے کہ نماز کے دوران بلڈ کو روکا جائے, اور نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھیں. احتیاط مستحب ہے کہ غسل بھی دوبارہ کریں. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے کہ بلڈ روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کاٹن سے تو نہیں ہو پائے گا, ٹیمپون یا کپس. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بلڈ کمپلیٹلی رک جاتا ہے. اور اگر ایسا کرنے میں پرابلم نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ جو ان میرڈ گرلس ہوتی ہیں خاص کر ان کے لیے تھوڑا سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا کانشیس ہو جاتی ہیں نا, ٹیمپونس اور کپس یوز نہیں کرتی ہیں. اگر ایسا کوئی پرابلم نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ مطلب روکیں. ٹھیک ہے, بلڈ کو اس دوران روکیں, نماز کے دوران, اور روزہ اگر ہے تو روزے کے دوران. ٹھیک ہے, بلڈ اگر نہیں روک رہی ہیں اور روک سکتی تھیں تو ایسی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ پھر یہ دوبارہ وضو کرے گی اور دوبارہ نماز پڑھے گی, اور غسل بھی اگر ہوگا تو دوبارہ پڑھے گی. غسل احتیاط مستحب کی بنا پر. ٹھیک ہے, غسل نہیں کیا تو واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنفیوژن تو نہیں ہے, مطلب کر سکتی تھی اور نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑ رہی ہے. اوکے, لیکن اگر نہیں کر سکتی تھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, احتیاط مستحب کہ روزہ رکھنے کے لیے بھی دوران روزہ بلڈ روکنے کا انتظام کیا جائے. یہ میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ روزے میں بھی ہمیں اگر لگ رہا ہے نا کہ روزہ بھی بہت زیادہ لمبا تو نہیں ہوتا ہے, اب اگر ٹیمپونس اور کپس یوز کرنا ہے تو پھر آرام سے کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کی ہیبٹ پڑ جاتی ہے نا, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جو نہیں یوز کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سائیکولوجیکل ہوتا ہے نا, لیکن کسی کسی کے لیے مضر بھی ہو جاتا ہے. مضر مطلب کسی کسی کے لیے تھوڑا پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے. تو جن کے لیے نقصان دہ ہے یا جن کے لیے کوئی خدا نہ کرے کسی کو کچھ پرابلم ہے, بیماری ہے, انفیکشن ہے, تو اس میں منع کر دیتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ, تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے, پھر نہیں یوز کرنا چاہیے. وعلیکم السلام.
التماس سورہ فاتحہ میری والدہ نازش فاطمہ بنت سید عالم حسین.